रहीम नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज की शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं। मैं हूं आपका मेज़बान गौहर रसूल। नाज़रीन, ये लाइव प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में दुआओं के सिलसिले में आपकी रहनुमाई की जाती है, क्योंकि दुआ ही वो अजीम दरवाज़ा है जहाँ से लोगों और तमाम मखलूक़ात की मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई होती है। उसकी वजह यह है कि मखलूक़ात की ज़रूरियात लातादाद और बेशुमार हैं, और उन्हें जानने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। वही उन ज़रूरियात को पूरी कर सकता है, वही हर साइल की हाजत रवाई करता है, हर उम्मीदवार की उम्मीदें पूरी करता है। ये सब कुछ करने के बावजूद कि भी उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं होती, और ना ही उसके ख़जाने कभी ख़त्म हो सकते हैं। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। फ़ोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। फ़ोन के ज़रिए आप अपने मसाइल बयान करके मौलाना सज्जाद अहमद नदवी साहब से उनका हल हासिल कर सकते हैं। मौलाना साहब आज पटना के स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब सदर हैं कुल हिंद आइम्मा मसाजिद बिहार। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया और बहुत खैर मकदम आपका। मौलाना साहब, लाइन पर कॉलर भी काफ़ी देर से मौजूद है, पहले कॉलर को शामिल कर लें। देखिए लाइन पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से बात करें? जी, हम औरंगाबाद से बोल रहे हैं। जी फरमाइए, क्या मसला आपका? जी, हमारा मसला ये है, हमारे दो बच्चे हैं, उन्होंने क्या खाना खाने के लिए बहुत सताते, और उन्होंने कोई भी चीज में जिद करते, उनके लिए दुआ चाहिए थी उनकी। कितनी उम्र है बच्चियों की? बच्ची की एक की 7 साल है, एक की 9 साल है। 4 साल और 9 साल की बच्चियां हैं, खाना नहीं खाती हैं। बस उनको बस उन्होंने हर एक दूसरा सवाल ये है, जैसा हमारे भाई को औलाद नहीं है, तो जैसा हमारे एक भाई की बच्ची हमने छोटे भाई को दी है जी, 7वें दिन ही दे दिए थे, और वो बच्ची का जैसा दूध भी नहीं पिलाया उसके बाद, तो ये कोई गुनाह है या बच्ची का जैसे दूध भी नहीं पिलाया जैसा वालिदैन से उनकी? दूध किसने नहीं पिलाया? जिनको गोद दिया है उन्होंने, या अपनी जो गोद में दे दिए ना बच्ची, उस दिन से जैसा उनकी अम्मी का दूध नहीं पिलाई हमने बच्ची से, तो बच्ची तकरीबन अभी बोले तो 6 महीने की है, जैसा उनका जैसा। लेकिन जिन लोगों ने गोद लिया वो तो दूध पिला रहे हैं? नहीं, उन्होंने पिला रहे, जैसा उनको औलाद ही नहीं हुई। अच्छा, वो नहीं पिला रहे। ठीक है, ठीक है, जवाब देंगे आप। मौलाना साहब क्या फरमाएंगे के बारे में? सबसे पहली बात यह है कि जो बच्चे बात नहीं मानते और खाना नहीं खाते, ज़िद करते हैं, उनके लिए दुआ है, व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती। खूब पढ़े, 7 दफ़ा पढ़कर पानी में दम कर के बच्चों को पिलाए। जो बच्चा जिनकी औलाद नहीं है वो रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबह इन्नका समीउद दुआ लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा यख्लुकु मा यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये आयत मुबारका 7 दफ़ा पढ़कर पानी में या मीठी चीज़ में दम करके दोनों मियाँ बीबी इस्तेमाल करे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको औलाद अता फरमाएगा। कि वो दूध नहीं पिलाया तो क्या इसमें कोई हर्ज तो नहीं है, कोई गुनाह तो नहीं है? कोई गुनाह नहीं है, माँ का दूध पीना चाहिए, लेकिन अगर नहीं पिलाती हैं तो कोई गुनाह नहीं। ठीक, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिल्ली से आप फोन कर रही हैं? हाँ, मैं वो मौलाना साहब से बात करा दीजिए भाई। आपकी बात मौलाना साहब से ही हो रही है। मैं ये कहना चाहिए, जो मेरे बेटा का मैंने बताई थी वो तो अब बहुत ठीक हो गया है माशाल्लाह, मगर एक आदत उसमें गल और पड़ गया है। गुटखा खाने वो की। रात को सोता ही नहीं है, मोबाइल ही चलाता रहता है, 2 बजे 3 बजे ऐसे सोएगा, खाली वो टेनिस कोर्ट देखता रहता है, क्रिकेट टेनिस कोर्ट। अच्छा ठीक है, आप बताएंगे जहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपको एक बात बताऊं, मैं बेटा पहले एक बहुत ही बुरी लत में मुब्तला था, नशे में था। अब कैसे आपने दुआएं करके उसको वहाँ से निकाला, फिर धीरे धीरे आपने उसको घर ले आए, बिल्कुल वो ठीक हो गया। तो अब एक छोटी सी चीज़ है, हालांकि ये तो आजकल के सभी बच्चों में है, टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको ज़रूर दुआ बताएंगे। बहुत शुक्रिया।
سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھیں. 7 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم پر رک کر بچے کا نام لیں اور یہ تصور کریں اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو غلط عادت ہے اس کو دور فرمائے. اس لیے کہ اللہ ہی دور کرنے والا ہے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جس طرف چاہے اس کو پھیر دے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ سورہ فرقان کی آیت ہے. اس کو بھی خوب پڑھے، جتنا ممکن ہو پڑھے. یہ تصور کرے اللہ تعالی ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کے ٹھنڈک بنائے، سرور بنائے. اللہ تعالی ہمیں خوشی دے. جی مولانا صاحب، یہاں پہ میں ایک چیز واضح کروں، بتانا چاہوں گا کہ ان کا بیٹا جو ہے پہلے نشے کا عادی تھا، نشے کی لت تھی اس کے اندر بہت بری طرح. اور ہمیں یاد ہے کہ تقریباً 3 مہینے پہلے یہ فون کرتی تھی تو بہت ان کا جو مطلب دل سے جو ہے رونا نکلتا تھا. لیکن جو ان کو پروگرام کے ذریعے دعائیں بتائیں گئیں تو آج ان کا بیٹا ماشاءاللہ بہت صحیح ہو گیا ہے. اب وہ اس نے نشے کی جو لت تھی وہ بھی چھوٹ گئی ہے، پڑھائی بھی کرتا ہے. تو یہ بتانا ضروری تھا تاکہ یہ ہے کہ ایک خوشی کی بات ہے ہمارے لیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ محمد ابراہیم اورنگ آباد مہاراشٹر سے. محمد ابراہیم بھائی فرمائیے. ارے بھائی جان یہ کہتے ہیں ہم کو ایسیڈیٹی کی بہت پرابلم رہتی ہے اور حلق بھی سوکھ جاتا ہے اور یہ پیر پہ نس چڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور دوسری بات یہ ہمارے جو بڑے فرزند ہیں ان کا نام محمد شعیب ہے، وہ فارمیسی کر رہے ہیں. تو ان لوگ کھانے پینے میں بہت ویک ہے. اچھا. ان کو گوشت کھاؤ بولے تو نہیں کھاتے، دال ترکاری بھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتے انہوں. تو ان کے اس کے لیے کچھ بتایا آپ. نہیں گوشت کھانا ضروری نہیں ہے، گوشت کھانا نہیں کھا رہے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ کھانا صحیح سے نہیں کھا رہے ہیں. ہاں نہیں کھانا صحیح طریقے سے نہیں کھا رہے ہیں، کھانا ٹھیک سے نہیں کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں پیٹ بھر کے کھائے بولے تو کھاتے نہیں. ٹھیک ہے. ویسے صحت کیسی ہے ان کی؟ صحت دبلے پتلے ہیں بھائی جان، اس لیے پڑھائی اچھی کر رہے ہیں تو ان کے لیے بول رہے ایک ذائقہ صحیح ہونا چاہیے کھانے کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتائیں گے آپ کو. محمد ابراہیم صاحب شکریہ. ہاں چلیے اللہ حافظ. گیس کے سلسلے میں جو کھانا کھاتے ہیں اس سے گیس زیادہ بنتا ہے. اس سلسلے میں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اور سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھیں اور آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیں 3 دفعہ. پانی میں دم کر کے استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ تعالی وہ پرابلم وہ پریشانی دور ہو جائے گی جو گیس کا ہے. جہاں تک تعلق ہے ان کے دوست یا ان کے بھائی جو گوشت وغیرہ نہیں کھاتے ہیں یا کھانا صحیح سے نہیں کھاتے ہیں تو اللہ سے دعا مانگیں. اس لیے کہ اصل صحت ہے. کھانا کوئی ضروری نہیں ہے کہ فلاں چیز کھائیں گے تو طاقت ملے گی. اللہ تعالیٰ نے اللہ کی جو بھی نعمت ہے اگر اخلاص کے ساتھ دعا پڑھ کے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر استعمال کرے انشاءاللہ اس میں طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے اور ہر مسائل کا حل بھی ہے. عام طور پر لوگ دعا بھول جاتے ہیں، بسم اللہ بھی کہنا بھول جاتے ہیں. اللہ کے نام سے اگر کھائے تو ہر چیز میں طاقت ہے. کوئی بھی کھانا کھائے، اگر آپ سادہ کھانا کھاتے ہیں اس میں بھی طاقت ہے. طاقت دینے والا اللہ ہے. اس لیے اس نیت کے ساتھ کھانا کھائیں کہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں جینے کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے. اس لیے اخلاص کے ساتھ اگر کھانا کھاتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھاتا ہے تو وہ کھانا اس کے اندر قوت ملے گی، طاقت ملے گی. اگر اس لیے کھاتا ہے کہ تاکہ ہم کسی سے ہم جنگ کریں، لڑائی کریں، جھگڑا کریں، طاقت ہوگی تو ہم کسی کو ہم پچھاڑ سکتے ہیں، کسی کو گرا سکتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ اس لیے کھائے کہ اللہ کی ہم رضا حاصل کریں، اللہ کی عبادت کریں. تو یہ جو کھانا ان کے لیے مفید ہے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو جی فرمائیے جناب. ہلو ہلو کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی فرمائیے. ہلو شاید آپ تک میری آواز نہیں آ رہی ہے. ہاں ہلو ہلو میں رومی بول رہا ہوں. جی میں رومی بول رہا ہوں.
جی رومی فرمائیے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ الہ آباد سے میں بات کر ٹی رہا وی ہوں. کی آواز بند کیجیے رومی. ہاں جی میں الہ آباد سے بات کر رہا ہوں. بات کیجیے. ہاں تو یہ میں غیر مسلم کو کام کرتا ہوں سر. ہاں. اور جب وہ کام رہتا ہے تو ان کو کام کرتا ہوں. اس کے بعد جب زیادہ کام آ جاتا ہے سر ہاں. تو وہ دوسروں کو رکھ لیتے ہیں. ہاں. اور جب کام ختم ہو جاتا ہے تو ہم کو بیٹھا لیتے ہیں. اچھا. اور ہم ان کے آسرے میں رہتے ہیں سر. اس کے بعد جب پھر کام آتا ہے پھر ان لوگوں کو رکھ لیتے ہیں. ہاں. تو سر بتائیے ہم کیسے زندگی اپنی پار کریں؟ میں سوچتا ہوں کہ میں اپنا کاروبار کر لوں, میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے. تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میں دیکھیے یہ تو کام زیادہ آ گیا تو اور لوگوں کو رکھ لیا, یہ تو ان کا مسئلہ ہے, ان کی مرضی وہ کس کو رکھیں کس کو نہیں رکھیں. جہاں تک ان کے پاس کام آپ کے لیے ہوتا ہے وہ آپ کو کام دیتے ہیں. تو ہم ان کے آسے میں رہتے ہیں نا سر, کہ وہ ہم نے شروع سے ہی ان کا کام کیا. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ آج ہم ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں. ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں, گیس ویلڈنگ کا. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی غیر مسلم اور مسلم والی بات نہیں ہے, یہ کام کے اوپر ہے کہ اور انسان کے اس کو اپنی مرضی ہے کہ کس کو رکھے کس کو نہیں رکھے. اگر آپ کا کام بہت اچھا ہے تو آپ ہی کو رکھیں گے, نہیں ہے تو نہیں رکھیں گے, وہ ان کی مرضی ہے. اس میں مسلم غیر مسلم کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال کاروبار میں ترقی کے لیے, آپ کے کام میں ترقی ہو, آپ کو اس کے لیے ضرور دعا بتائیں گے. رومی شکریہ. وہ چاہتے ہیں کہ ہم خود اپنا کاروبار کریں, ترقی ہو. للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بكل شیء علیم. یا مغنی یا مغنی یا وہاب, یہ سب دعائیں کثرت سے پڑھے. یا رزاق یا رزاق یا رزاق, صبح نماز کے بعد خوب پڑھے, 41 مرتبہ پڑھ کر چاروں کونے گھر میں دم کرے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو روزی عطا فرمائے گا, خود وہ کاروبار بھی کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کو برکت بھی دے گا. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں جالنا مہاراشٹر سے بول رہا ہوں. فرمائیے. مدرسی. ہمارے دو مسئلے ہیں. جی. ایک مسئلہ ہے ہمارے بھائی کی بچی کی شادی ہو گئی ایسا. ہاں. تو بھائی کی بچی کی شادی کر لی بولا پسند سے. ہاں. وہ لڑکا جو ہے برابر نہیں ہے, لڑائی جھگڑے مار پیٹ کرتا ہے, کچھ نشہ بھی کرتا ہے. بولے اب کیا کرنا, ہمارے بھائی نے نشہ بھی کرتا ہے اور امی بیوی سے مار پیٹ بھی کرتا ہے. ہاں جی ہاں, گالا گلوچ کرتا ہے. جی کام کیا کرتا ہے وہ؟ کام کچھ نہیں کرتا ہے, کہتے باپ کرتا ہے اور وہ کھاتا پیتا ہے گھر میں دھوم دھام کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ سب نے منع کرے اس کو, ہمارے بھائی نے سمجھ گئے بچی کو کی ہے, لڑکا برابر نہیں ہے. جی سمجھ گیا آپ کا مسئلہ, اس کے لیے آپ کو حل بتائیں گے انشاءاللہ. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی کل سے کہتا ہے مجھے بہت چکرا آ رہے ہیں, آنکھوں میں اندھیری آ رہی ہے, اچانک ہو گیا وہ. کل سے دوا وہ لائے ہم نے. کل سے؟ ہاں جی, اور کل سے آپ کو لو بلڈ پریشر ہو گیا ہے؟ ہاں جی ہاں. ہاں لو بلڈ پریشر آپ کو کل سے ہو گیا, آپ کو کمزوری آ گئی. ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی آپ کو دعا بتائیں گے. شکریہ. میاں بیوی کی محبت کے لیے اور ان کے شوہر راہ راست پر آ جائیں, ان کے لیے دعا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھے. جب ان کو غلط آیت پڑ گئی ہے نشے وغیرہ کی, سورہ فاتحہ پڑھے, اہدنا الصراط المستقیم پر رک کر ان کا نام لے, تصور کرے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ گامزن عطا فرمائے. وہدیناہم الصراط المستقیم, وہدیناہم الصراط المستقیم, چھوٹی سی دعا ہے, اس کو خوب پڑھے, یہ تصور کرے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دے گا, صحیح راستے پر وہ آ جائیں گے اور ان کے اندر محبت بھی پیدا ہو جائے گی. جی. اور مولانا صاحب جسمانی کمزوری اور کمزوری کے لیے بی پی وغیرہ جو بڑھ جاتے ہیں, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یا قویو یا قویو یا قویو خوب پڑھے.
اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں تک ممکن ہو سکے یا قویو پڑھے، اور صبح نماز کے بعد پانی میں دم کر کر پیے، استعمال کر کے 7 دفعہ دم کر لیں، آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، طاقت بھی ملے گی، قوت بھی ملے گی، جو پریشانی دور ہو جائے گی۔ یا قویو یا قویو یا قویو۔ ناظرین، یہ لائیو پروگرام ہے، پروگرام میں آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ فون نمبرز 180041925154 اور 9989974324 لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں۔ آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے مولانا ڈاکٹر سجاد احمد ندوی صاحب سے آج رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک کالر کو بھی شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون صاحب ہے، کہاں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے۔ میرے 2 سوال ہے۔ جی میرے ایک بچے ہے، وہ اتنی ضدی ہے، تب مار کھاتی وہ، اور اسکول میں جاتی ہے تو سب بھول جاتی وہ، اور اس کو مولانا کے پاس سے تعویذ بھی لائے اور دعا پڑھ کے بھی لائے، کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا، اس کا کچھ علاج کرو۔ عمر کتنی ہے بچی کی؟ 8 سال کی ہو۔ 8 سال کی بچی ضدی ہے اسکول اور میں اس بھی کو جائیں گی، یادداشت کمزور ہے اس کی۔ اسکول میں جائیں گے تو مار کھاتی سمجھ ہے وہ گیا۔ بہت۔ دوسرا گھر پہ مسئلہ آئیں کیا گی ہے؟ تو مار کھاتی ہے اور سنتی بھی نہیں، جو جاؤ بھول جاتی ہو۔ جی سمجھ گیا آپ کی بات، ہاں، ضدی ہے اور یادداشت کمزور ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ بچوں کا اب ہے نا، ان کو بہت غصہ آتا ہے، ہر بات پہ سے غصہ آتا ہے، ان کی اچھی سے اچھی دعا بتائیے۔ آپ کے شوہر بہت غصور ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے۔ شکریہ۔ مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ بچی ضدی ہے، بات نہیں مانتی، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، چھوٹی سی دعا ہے، خوب پڑھے، یہ تصور کرے اللہ تعالیٰ ان کی ضد کو دور فرمائے، اور تعلیم کے لیے تاکہ ان کا ذہن جو کھل جائے، ان کے ذہن کے اندر کشادگی ہو۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، 5ویں پارے کی سورہ نساء کی آیت ہے۔ اس کو پڑھ کر دم کرے بچی پر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو، دماغ کو اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، یہ بھی دعا پڑھے، 7 دفعہ پڑھ کر دم کرے بچی پر، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ شوہر کو غصہ آتا ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، پانی میں دم کر کر ان کو پلائیں، انشاءاللہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور جب غصہ آئے تو اس وقت اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا خوب پڑھے، انشاءاللہ ان کا غصہ فوراً کافور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کون صاحب، کہاں سے؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام، میں بروڑا گجرات سے بول رہا ہوں۔ فرمائیے بھائی۔ ہاں جی، میں قربانی کے بارے میں ایک سوال تھا۔ جی سوال بتائیے اپنا، کیا سوال ہے آپ کا؟ فون کٹ گیا۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو جی فرمائیے۔ ہلو جی، بات کیجیے، آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو جی جی وعلیکم السلام، آپ اپنا مسئلہ بیان کیجیے۔ شاید آپ تک میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ ہلو جی بتائیے، کیا آپ کے یہاں ٹی وی آن ہے؟ اگر ٹی وی آپ کے یہاں آن ہے، ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، جی کون صاحب ہے، کہاں سے؟ میں سری نگر سے ہوں۔ فرمائیے محترمہ، کیا مسئلہ آپ کا؟ جی مجھے یہ بیٹی ہے، اس کا یہ ڈپریشن تھا، اب ٹھیک ہو گیا، مگر ابھی اس کا مطلب یہ ذہنی یہ کمزور ہے، ابھی پڑھ نہیں سکتی ہے اچھی طرح سے۔ بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ اس کی 15 سال۔ 15 سال کی عمر میں ڈپریشن؟ جی اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا مسئلہ آپ کا؟ میری ماں ہے،
और उनको ये कब्ज रहता है ज्यादा। जी मेरी माँ है, उसको कॉन्स्टिपेशन रहता अच्छा। है, कब्ज, तो उसके लिए कुछ बताइए। ठीक है, आपको जवाब देंगे, शुक्रिया। मौलाना साहब, डिप्रेशन के लिए और कब्ज के लिए क्या दुआ पड़ी जाए? हालांकि डिप्रेशन तो बच्ची का ठीक हो गया, लेकिन फिर भी डिप्रेशन के लिए दुआ है अल्लाह अल्लाह रब्बी, ये खूब पढ़े, अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उश्रिकु बिही शैआ, अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उश्रिकु बिही शैआ। और दरूद शरीफ पढ़े, मुख्तसर दरूद शरीफ है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। खूब पढ़े, जितना मुमकिन हो, चलते फिरते उठते बैठते। इंशाअल्लाह जो भी परेशानी है या डिप्रेशन है या डिप्रेशन ख़त्म भी हो गया है, फिर भी सुकून के लिए, कल्बी सुकून के लिए, ज़हनी सुकून के लिए है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जी, और पेट के लिए? पेट के लिए है सूरह इलाफ पढ़कर 7 दफ़ा पानी में दम करके इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह पेट की तकलीफ दूर हो जाएगी। जी। सूरह इलाफ। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आप लोगों से गुजारिश, जब भी हमसे बात करें टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, नहीं तो आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आएगी। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मैं भाई साहब जयपुर से बोल रहा हूँ। जी, बात कीजिए, बताइए क्या मसला आपका? जी, ये आपने बोला ना सूरह लीलाफ किस तरह पढ़ना है? 7 मरतबा पानी पे दम करके पढ़ के, पानी पे दम करके पिलाना है। 7 मरतबा पानी में दम करके। जी, ऐसे कहा मौलाना साहब ने। थैंक यू। उसके अलावा आपको बता दूं, मैं ये प्रोग्राम यूट्यूब पे दस्तयाब होता है। आप टाइप करें दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू, आपको इस प्रोग्राम के तमाम एपिसोड्स यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आप इत्मीनान से दोबारा से दुआओं को सुन सकते हैं। एक कॉलर भी लाइन पे है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबू, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए आप। मेरे 2 सवाल हैं। फरमाइए। अगर आप टीवी की आवाज़ बंद नहीं करेंगे तो आपकी आवाज़ हम तक साफ नहीं आएगी। आप कर दिया बंद। बताइए क्या मसला है आपके, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही है, मसला क्या है? मैं नासिक से बात कर रही हूँ। जी, मेरी बहन 10 साल की है जी, और वो बहुत जिद करती है, अभ्यास में ध्यान नहीं देती और स्कूल में गई तो बहुत मार खाती है और घर पर भी मार खाती है, अभ्यास ही नहीं करती। मोहल्ला के पास भी लेकर गए, उसकी तारीफ भी बताए। 10 साल की आपकी बहन है, बहुत जिद करती है, मौलाना के पास भी नहीं जाती है, पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता है, पढ़ाई में भी अच्छी नहीं है, जो भी बोलते हैं वो भूल जाती है। वो भूल जाती है, याददाश्त बहुत कमजोर है उसकी। उसके अलावा दूसरा मसला क्या आपका? मेरे जो पापा है ना, तो उनका गुस्सा बहुत है, वो गुस्सा बहुत तो है और गुस्सा का वो क्या है। आप क्या करती हैं खुद? आप कौन सी क्लास में पढ़ाई करती हैं? मैं हाँ, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 6वीं में पढ़ती हूँ। फर्स्ट में पढ़ती हैं। पढ़ाई में आप बहुत अच्छी हैं या मेरी तरह हैं? हेलो, चलिए इनका फोन जो है कट गया। मौलाना साहब, ये वही सवाल है, मेरे ख्याल से इनकी वालिदा ने भी फोन किया था अभी, तो वही मसला है कि बच्ची जिद्दी है। आपने तो जवाब दे ही दिया था इसका। जी, तो एक बार फिर से दोहरा दें, क्योंकि बच्चे ने फोन किया है। तो अन्नी मस रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। एक और दुआ है, खूब पढ़े, या रहमानो या रहीम, या रहमानो या रहीम, खूब पढ़े और तसव्वुर करे अल्लाह ताला हमारे ज़िद को या बच्ची के ज़िद को जो है दूर फरमाए। बच्ची खुद पढ़े, अगर नहीं पढ़ सकती है तो वालिदैन जो है खूब पढ़े, या रहमानो या रहीम, या रहमानो या रहीम, और उस पर दम करे। इंशाअल्लाह उनकी परेशानी जो ज़िद करती है अल्लाह ताला दूर फरमाएगा। बिल्कुल। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ चलिए। जी, फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ आ रहे मगन। बात हेलो। कीजिए, क्या मसला आपका? हेलो हेलो हेलो, गुजरात से, बड़ौदा से बोल रहा हूँ। कुर्बानी के मसले में, जी, जो बकरा, जो खस्सी बकरा होता है, उसकी कुर्बानी जायज या नहीं? जो खस्सी बकरा है उसकी कुर्बानी जायज़ है या नहीं है? हाँ, ठीक है। उसके अलावा और कोई मसला आपका? उसके सिवा और एक सवाल है मेरी क्या है दूसरा मसला? दूसरा मसला ये है, मेरी वाइफ है जो, जी, उसको राइट साइड में ही तकलीफ रहती है, सर से लेके पैर तक। सर से लेके पैर तक तकलीफ रहती है, पूरे हाँ, बदन कभी में पाँव दर्द खिंचाता रहता है, कभी हाथ खिंचाता है, कभी सर दर्द होता है, कभी आंख दुखती है। पूरे राइट। ठीक है, आपको जवाब देंगे, शुक्रिया। मौलाना साहब, थोड़ा सा कुर्बानी के लिहाज से और पूरे बदन में दर्द है एक तरफ, उसके लिए क्या दुआ पड़ी जाए? कुर्बानी बकरे की जायज़ है, खस्सी हो बकरी हो, लेकिन उसकी उम्र 1 साल हो कम अज़ कम, या 1 साल की तरह लगता हो उसकी उम्र, तो जायज़ है। और उनको जो तकलीफ़ है एक साइड में, तो वबिल हक़्क़ अनज़लना वबिल हक़्क़ नज़ल वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, ये कसरत से पढ़े। और आँख में जो परेशानी है, या नूरो फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुकल यौम हदीद, और अन्नी मस्सनी ज़ुर व अंत अरहमुर राहिमीन 7 दफ़ा पढ़कर जिस साइड में तकलीफ़ हो हाथ पर दम करके इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह उसको फेर लें जिस्म पर, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाएगा, उनकी परेशानी को दूर फरमाएगा। बिल्कुल। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ आप बंद कर दीजिए। टीवी की आवाज कम करो। बताइए क्या हेलो। मसला? हेलो, जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो हमारे, हाँ, वो दादी के गर्दन में बहुत दर्द है, और गर्दन का पत्थर से आगे थे, क्या दूसरा मसला मैं आपका बिल्कुल समझ नहीं पाया। फिलहाल मैं आपका एक ही मसला लूंगा, जब तक आप टीवी बंद नहीं करेंगे मैं आपकी बात नहीं सुन पाऊंगा। मौलाना साहब, दर्द है गर्दन में बहुत ज्यादा, उसके लिए क्या दुआ पड़ी जाए? सूरह अनाम की आयत है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स-समावाति वल अर्द वजअल-ज़ुलुमाति वन-नूर। शुरू ही में है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स-समावाति वल अर्द वजअल-ज़ुलुमाति वन-नूर वबिल हक़्क़ि अनज़लना वबिल हक़्क़ि नज़ल वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। ये भी 15 पारे में है। ये आयत 7 दफ़ा पढ़कर जहाँ भी तकलीफ़ हो दम करके हाथ पर फेरें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनकी तकलीफ़ को, दर्द को अल्लाह ताला दूर फरमाएगा। जी नाज़रीन, ये प्रोग्राम आप ही के लिए है, आप ही की खिदमत में हम लोग यहाँ रोज़ाना हाजिर होते हैं सुबह 7:26 पर, पीर से जुमा। अलग अलग जगहों से अलग अलग मौलाना साहब होते हैं। थोड़ा सा आप कोऑपरेट करें। कई लोगों को ये आदत होती है, शायद उनको ये लगता है कि मेरी आवाज़ नहीं जा रही या मैं टीवी पे अपनी आवाज़ सुन लूँ, तो इतना वक्त भी हम आपको देते हैं कि जब आप बात करें हमसे उसके बाद आप अपनी आवाज़ भी टीवी पर सुन सकते हैं। तो इतना थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए आप कि टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, अपना मसला बयान कीजिए, उसके बाद कुछ सेकंड्स के बाद वो रिपीट होती है आपकी आवाज़, टीवी पर सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। आपको अंदाज़ा नहीं है इस बात का, मैं ये बताना चाहूँगा आपसे कि अंदाज़ा नहीं है आपको इस बात का कि जब से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं हमें जो फीडबैक मिला है कि कितने सारे लोगों को इससे फ़ायदा हासिल होता है। अभी एक छोटी सी एक मिसाल थी, अभी एक मोहतरमा का फ़ोन आया था, उनका बेटा 3 महीने पहले तक ऐसा वो नशे की लत में था कि उनकी वालिदा जो है दिन भर आंसू नहीं रुक रहे थे उनके, लेकिन माशाल्लाह आज ये हाल है कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है, सिर्फ़ और सिर्फ दुआओं के ज़रिए। अल्लाह ताला के नादिदा ख़ज़ानों का अजीम व अमीक रब्त दुआ से है, जिसकी कबूलियत के मुख्तलिफ़ अंदाज हैं। अल्लाह ताला से इखलास, दिली तवज्जो और गिड़गिड़ा कर दुआ की जाए तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसी मुसीबत नहीं है, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है जिसका हल नहीं है। बस एक छोटी सी गुजारिश आपसे फिर से एक बार थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करें ताकि हमारा भी वक्त बचे, आपका भी, और बाकी जो कॉलर्स जो वाकई ज़रूरतमंद कॉलर्स हैं उनका भी वक्त बचे। एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। औरंगाबाद से बड़े सायरा बेगम। फरमाइए बहन, क्या मसला आपका? मेरे सर में बहुत दर्द होता है और बाल इतने झड़ रहे कि बस नहीं, बहुत बाल झड़ रहे।
ٹھیک ہے. ہمارا چھوٹا لڑکا ہے سر جی, وہ کھانا کھاتے ہیں مگر الٹیاں بہت ہو رہے ان کی. ایک تو آپ کے سر میں بہت درد ہے, بال گرتے ہیں, دوسرا کس کو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارا چھوٹا لڑکا ہے نا, اس کو بہت الٹے ہوتے, کھانا کھا کے پچتا ہی نہیں, الٹا بہت ہوتے, ہضم نہیں ہوتا. بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ ہاں 17 سال سے اوپر ہے. 17 سال کا بیٹا ہے جس کو ہاضمہ بالکل کمزور ہے اس کا. ٹھیک ہے, آپ کو ضرور ہاں. شکریہ. مولانا صاحب, سر میں درد کے لیے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, یہ سورہ واقعہ کی آیت ہے, چھوٹی سی آیت ہے. 7 دفعہ پڑھ کر سر پر ہاتھ رکھیں, انشاءاللہ ان کے درد, ان کی تکلیف دور ہو جائے گی. اور بال جو گرتے ہیں, واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم, تیل میں دم کر کے 7 دفعہ روزانہ اس کو استعمال کریں, انشاءاللہ بال نہیں گرے گا اور بال میں اضافہ ہوگا. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم, یہ تیسری پارے کی آیت ہے اور تیسرے رکوع میں ہے, ان کو دیکھ لیں, یاد کر لیں. بیٹے کے ہاضمے کے تعلق سے جو بھوک نہیں لگتی بچے کو, اس کے لیے ہے 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور آگے پیچھے درود شریف پڑھ کر دم کریں پانی میں, اس کو پلائیں, انشاءاللہ بھوک لگے گی بچے کو, یا ان کے بیٹی ہو یا بیٹا ہو. اگر اس کو تکلیف ہو, بھوک نہیں لگ رہی ہے یا کھانے کی طبیعت نہیں ہے, تو 7 دفعہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ, بسم اللہ کے میم کو ملانا ہے الحمد کے لام میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, 7 دفعہ پڑھنا ہے. درود شریف آگے پیچھے پڑھ لیں, پانی میں دم کر کے استعمال کریں, انشاءاللہ بھوک بھی لگے گی اور ان کا کھانا بھی ہضم ہوگا. جی, ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم جناب, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں رومی بول رہا ہوں, ابھی جب میں نے کال لگائی الہ آباد سے. فرمائیے رومی صاحب. جی الہ آباد سے. ہاں, تو مجھے 2 سوال اور پوچھنے تھے سر. جی, پہلے تو یہ ہے کہ میں نماز میں وقت پر نہیں پڑھ پاتا ہوں, جیسے فجر میں اٹھ نہیں پاتا ہوں تو میں قضا نماز پڑھ لیتا ہوں, اور وقت نہیں مل پاتا ہے, میں کارخانے میں رہتا ہوں, تو کیا میں گھر پر آ کر اس کو پڑھ سکتا ہوں, قضا پڑھ سکتا ہوں؟ اور دوسرا سوال یہ میرا تھا سر کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا, 1 سال ہو گیا ہے, اور ان کی یاد بہت آتی ہے سر, اور خواب میں یہ کیا دیکھتا ہوں ایک دن کہ میں والدہ کی اپنے قبر پر گیا ہوں اور قبر پر میں رو رہا ہوں, تو میری والدہ کچھ دیر کے بعد آتی ہیں اور کہتی ہیں, ارے میرے بیٹا, میں اللہ سے اجازت لے کر تم سے ملنے آئی ہوں, بیٹا میں بہت اچھی حال میں ہوں. بہت اچھی یہ بتا دیجیے. اور جی, اور ایک سوال اور ہے میرے کہ میری بیٹی 10 سال کی ہو رہی ہے, اس کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے سر. اچھا جی, ٹھیک ہے, آپ کو تینوں سوالوں کا جواب دیں گے. شکریہ دوبارہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب, قضا نمازوں کے سلسلے میں بیٹی کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے, 10 سال کی بچی ہے, اور والدہ کے نے خواب دیکھا اس سلسلے میں. قضا کی نماز کوشش یہ کرے نماز ادا کرے, جہاں موقع ملے, آفس میں ہو جہاں بھی ہو, ادا نماز کرے, اس لیے کہ جماعت سے نماز پڑھنا بہتر ہے. اگر جماعت سے موقع نہیں مل سکے, اب جہاں ہیں وقت ہو جائے نماز فوراً ادا کر لیں. قضا کرنا اچھی بات نہیں ہے, مومن کی شان نہیں ہے, مومن کی پہچان نہیں ہے. مومن جہاں بھی ہوتا ہے, جس جگہ ہوتا ہے, کھیت میں ہو, کھلیان میں ہو, بازار میں ہو, یا آفس میں ہو, یا جہاں بھی کام کر رہا ہو, وہاں وقت ہو جائے فوراً نماز پڑھ لے. اگر مجبوری ہو, بہت زیادہ مجبوری ہو, کبھی کبھی ایسا ہو جائے تو نماز قضا کر سکتے ہیں. قضا تو سمجھے کہ گنجائش نکالی گئی ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ ادا وقت پر نماز پڑھیں. اس کی بڑی اہمیت آئی ہے, اس کے بڑے فضائل آئے ہیں, اور رزق میں برکت ہوتی ہے, عمر میں برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو نیک کام کرنے کی توفیق دیتا ہے, اور سارے مسائل کا حل جو ہے, اگر کوئی وقت پر نماز پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ, اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرماتا ہے. جی, اور بچی کے ہائٹ کے تعلق سے, بچی کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے اور انہوں نے خواب دیکھا ہے, خواب میں اپنی والدہ کو دیکھا ہے. واللہ یضاعف, ابھی میں نے دعا پڑھی تھی, واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. جو بال گرنے کی دعا میں نے بتائی تھی, تاکہ بال کو بڑھانے کے لیے دعا ہے, واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. یہی دعا ہائٹ کو بڑھانے کے لیے بھی ہے. روزانہ 7 دفعہ پڑھیں, پانی میں دم کر کے پئیں, انشاءاللہ ان کی ہائٹ بڑھ جائے گی. دعا بھی کرے اللہ سے,
اللہ کے سامنے گر گرائے, روئے, اے اللہ تیرے بندے ہیں, تیری بندی ہے, سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے, ہائٹ کو بڑھانا, قد کو بڑھانا, قد کو چھوٹا کرنا, خوبصورتی دینا تیرے ہاتھ میں ہے, تیرے بندے ہیں. اس تصور کے ساتھ دعا مانگیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کے اندر اضافہ فرمائے گا, ان کی قد بڑھ جائے گی. یہ دعا پڑھے, واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. تیسرے پارے کی آیت ہے, تیسرے رکوع میں ہے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ ہلو. ہلو. جی کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو. جی فرمائیے. ارے میں جودھ پور سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے جناب, کیا مسئلہ آپ کا؟ ہلو. جی بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ ہلو. ایک اور کالر, شاید ان سے بات صحیح سے نہیں ہو پا رہی ہے, لائن میں کچھ گڑبڑ ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ جی ہم ناگپور سے بول رہے ہیں, امام الحسین. محمد حسین. جی ہمارا کافی دنوں سے جناب کوئی مسئلہ نہیں بن رہا ریچ کا, یعنی کوئی کامیابی کسی کام میں حاصل نہیں ہو رہی. کچھ کرنے بھی جا رہے اچھا کام تو بھی الٹا ہو جا رہا ہے, یعنی میں اچھے کے لیے کوئی کام کرنے جا رہا اس میں میرا بہت مطلب نقصان بھی ہو جا رہا ہے. ابھی میں ایک جاب کے سلسلے میں گیا تھا, وہاں پہ بھی میرا مطلب ایسا نقصان ہو گیا آنے جانے میں, لیکن کوئی کامیابی نہیں ملی. بیچ میں میری طبیعت وغیرہ خراب ہو گئی راستے میں, تو میں واپس لوٹ آیا جناب. جی جی ٹھیک ہے محمد حسین صاحب, آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں. شکریہ. مولانا صاحب. سب سے پہلے نماز کا اہتمام کریں, الصلاۃ الحاجہ پڑھ کر دعا مانگیں. جہاں جب کاروبار کے سلسلے میں یا نوکری کے سلسلے میں کہیں جانا ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا مانگیں. آپ صدقہ وغیرہ کر دے, اللہ کے راستے میں کچھ بھی صدقہ کر دے جو بھی ممکن ہو. یہ دعا پڑھے, اللہم انی مغلوب فانتصر, اللہم انی مغلوب فانتصر, یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو. خوب پڑھے اور اپنے گھر میں چاروں کونے پر دم کرے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرمائے گا, اور ان کو جو کمزوری ہے یا تکلیف ہے اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں کویتا بات کر رہی ہوں راجستھان جالور سے. جی کویتا جی فرمائیے. سر میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا ابھی 3 مہینے پہلے, اور ایک میری امی کو صبر نہیں آتا ہے, وہ ابھی بہت زیادہ روتے ہیں. اچھا. دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے ہیں, بالکل بھی اللہ کی طرف نہیں ہے. میں بہت بولتی ہوں جمعہ پڑھنے کا تو بھی نہیں پڑھتے ہیں, بالکل بھی مطلب کہنے پر بھی نہیں, جھگڑا ہو جاتا ہے اس بات پہ, پھر بھی ایمان نہیں لاتا ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ابھی ہمارے گھر پہ بہت پاپا کے جانے کے بہت ٹینشن کا ماحول ہے, تو آپ بتا دیجئے میری امی کو تھوڑا. ہاں ٹھیک ہے, آپ نے مسئلہ بتا ہی دیا تھا یہ پہلے تو. ٹھیک ہے, امی کے لحاظ سے اور آپ کے شوہر کے بارے میں بتائیں گے. شکریہ. صبر کے لیے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. یعقوب علیہ السلام جب ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور وہ پریشان رہے تو یہ دعا پڑھتے تھے, فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. تو اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے گا. جو ان کے والد صاحب گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ صبر ان کو عطا فرمائے گا. اور ان کے شوہر نماز نہیں پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھیں, اہدنا الصراط المستقیم پر ٹھہر کر شوہر کا نام لیں, تصور کریں اے اللہ ان کو ہدایت دے, تو ہی ہدایت دینے والا ہے. وہدیناہما الصراط المستقیم وہدیناہما الصراط المستقیم وہدیناہما الصراط المستقیم 7 دفعہ پڑھے. ہر نماز کے بعد یہ تصور کرے اللہ تعالیٰ میرے شوہر کو ہدایت دے اور نمازی بنا دے, نیک بنا دے,
اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے, جس کو چاہے گمراہ کر دیتا ہے, اللہ کے ہاتھ میں. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم بھجن. جی کون صاحب کہاں سے؟ مہاراشٹر اورنگ آباد سے محمد ابراہیم بات کر رہے ہیں. محمد ابراہیم صاحب فرمائیے. بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت سالوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا خود کا مکان ہو جانا, ہاں گھر, لیکن ہو نہیں پا رہا ہے. وہ کسی بہت سارے اس میں راستے اٹک جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کاروبار میں فرسٹ کلاس کاروبار چلتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے کاروبار کا, لیکن پیسوں میں برکت نہیں ہے بھائی جان. ذاتی مکان کے لیے اور پیسوں میں برکت کے لیے. نہیں. اور ہیلو جی فرمائیے. جیسے ہمارے والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا 4.5 سال ہو گئے, لیکن ہم کو مطلب ان کے بغیر کبھی رہ نہیں تھے, اور روز ان کی یاد آتی ہے. تو خواب میں ایسا دعا کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے والدہ کو خواب میں ملاقات کرا دیجیے, دیدار کرا دیجیے بول کے, اور ان کی مطلب ان کی ہمارے والدہ کے مزار پہ جا کے ان کے لیے بول سکتے, ان کو یہ بول سکتے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے اللہ سے. بتاتے ہیں آپ کو. شکریہ کال کرنے کے لیے محمد ابراہیم صاحب. اللہ حافظ. اپنے مکان کے لیے سورہ اعراف میں یہ آیت موجود ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. خوب پڑھے, ہر نماز کے بعد پڑھے, یہ تصور کرے اللہ تعالی ہم کو کوئی اچھی جگہ دے یا اچھا مکان دے یا اچھی زمین مل جائے تو انشاءاللہ ان کی نیت کو اللہ تعالی ضرور پورا کرے گا, لیکن جائز طریقے سے, ناجائز نہیں. یہ دعا بھی قبول ہوگی جائز طریقے سے, ناجائز نہیں. کسی کا مال لے لیں یا کسی کا ہڑپ لیں, اس سے نہیں دعا قبول ہوگی, بلکہ جائز طریقے سے محنت کریں. یہ تصور کریں اللہ تعالی ہمیں مکان عطا فرمائے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. کاروبار کے لیے ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. خوب پڑھے, کثرت سے پڑھے. یا وہابو اللہ کا نام ہے. خوب پڑھے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو کاروبار بھی دے گا, برکت بھی دے گا, بشرط کہ نماز کی پابندی ہو, باوضو رہے. ہمارے آقا نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق کی برکت کے لیے, پریشانی کے لیے, مومن بندہ کے لیے بہتر عمل یہ ہے کہ باوضو رہے. ایک صحابی آئے آپ کی خدمت میں, اے اللہ کے رسول میرا کاروبار نہیں چلتا, میں پریشان ہوں. تو حضور نے فرمایا تم باوضو رہا کرو. اس لیے مومن کو چاہیے کہ باوضو رہے. باوضو رہنے سے بہت سارے فوائد ہیں, اس لیے ہر وقت باوضو رہے, دعا کرے اللہ سے, اللہ ضرور دینے والا ہے, اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. مولانا صاحب دو سوال, مطلب دو لوگوں کے سوال ایک جیسے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی والدہ کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں, ان کی یاد آتی ہے, اور ایک صاحب پہلے جو مسئلہ تھا کہ وہ اپنی والدہ کو خواب میں دیکھتے ہیں, ان سے خواب میں بات کرتے ہیں, تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ وہ جو خواب میں دیکھتے ہیں تو والدہ اگر کوئی خاص چیز کھاتی ہیں یا استعمال کرتی ہیں, اپنی زندگی میں استعمال کی تھی, تو غریبوں کو تقسیم کرے. جیسے کوئی ان کی والدہ کوئی پھل کھاتی ہیں, کوئی اچھا کھانا کھاتی ہیں یا اچھا کپڑا پہنتی ہیں, تو اس کپڑے کو, اس پھل کو, اس کھانے کو غریبوں میں تقسیم کرے تاکہ ان کی روح خوش ہو اور ان سے محبت ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا. عام طور پر لوگ صدقہ کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں تو معمولی چیز کرتے ہیں, نہیں, جو مرنے والے پسند کرتے ہیں, جو چیز کو پسند کرتے تھے اپنی زندگی میں, والدہ ہو یا والد صاحب ہو, اگر اس کو آپ غریبوں کو بانٹتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں, تو ان کی روح خوش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان نیک سارے اولاد کے طفیل میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے ان کی مغفرت فرماتا ہے. جی تھوڑا سا وقت بچا ہے, جلدی سے کالر کو لے لیں. السلام علیکم. ہلو ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت تھوڑا سا وقت بچا ہے, بتائیے جلدی سے. مولانا صاحب جی ہمارے دو سوال ہیں. ایک سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ میں ہم بھلا کرتے ہیں, ہم اپنوں کے ساتھ میں کسی کے ساتھ ہم بھلا کرتے ہیں تو وہ لوگ ہم کو برا سوچتے ہیں. جی. اور دوسرا سوال یہ ہے مولانا صاحب, جی جی, دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے لڑکے کی شادی ہم نے کری ہے تو ہم نے قاضی گھرانے سے کری ہے, قاضی شیخ ہے, تو اس کو ہمارے لوگ جو ہے بہت اتفاق اٹھا رہے ہیں. وہ لوگ بولتے ہیں کہ بدقوموں میں جب شادی کریے. تو اس کا سوال بتائیے مولانا صاحب. کس میں شادی کرنی ہے؟
قاضی شیخ گھر سے جو ہمارے لڑکے کے گھر میں ہے. ہاں ہاں تو اس کو ہمارے جو اپنے والے ہمارا بھائی ہے یہ بولتا ہے کہ بدقوموں میں سے شادی کری تم کو چھپوائے دے دی. کہ آپ نے ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں مولانا صاحب کیا فرماتے اس بارے میں. مولانا صاحب تھوڑا سا وقت بچا ہے تو مختصر جواب. کیا سوال ہے؟ بیٹے کی شادی کی انہوں نے اور گھر والے ان کے اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ ذات کے بارے میں. اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اسلام میں ذات پات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کلمہ گو ہو، کلمہ شریک ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والا ہو، اس سے رشتہ کر سکتے ہیں. ذات پات کی قید نہیں، فلاں انصاری ہے، فلاں شیخ ہے، فلاں جو ہے وہ ہے، اس طرح کی بات اسلام میں نہیں ہے. اسلام کو پسند کرتا ہے اصل تقوی کو، پرہیزگاری کو، دینداری کو اسلام نے ترجیح دیا ہے. اس بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، اسی کو ترجیح دیا ہے. ہمارے آقا نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کو ترجیح دو. اگر ساری خوبیاں ہوں دین نہیں ہو تو صحیح نہیں ہے. اصل ہے دین. حسب و نسب کوئی چیز نہیں ہے، خاندان کوئی چیز نہیں ہے. جی مولانا صاحب جو ان کا پہلا مسئلہ ہے اس کو ہم بچا کے رکھتے ہیں. انشاءاللہ اس کا جواب ہم ان کو کل دیں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ دعا کرتے رہیے اپنے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.